Okay, guys, first of all, welcome to the lecture 8 of our second week of Spring Internship Program 2021 organized by Macon Law Associates. Today on board we have Noor Fatma. She is our associate. She was my class fellow too, and she has recently graduated from Bahria University. And she has also a good understanding of this subject. And we have assigned her a task that she have to present and she have to deliver a proper formal lecture and a properly prepared lecture on collective bargaining agent. So first of all, welcome Noor Fatma. I hope you can hear me. Yes, I can hear you. Okay. Thank you so much for doing this for us and for giving us a time. After a minute, you can take over and you can start the lecture, and I'll be changing the slides for you. Okay. Thank you. Assalamu alaikum, students. Today our topic of discussion is collective bargaining, जो कि एक बहुत important topic है हमारा labor law का. collective bargaining agent जिसका Industrial Relation Act 2012 का section 19 to 22 हमारा deal करता है collective bargaining agent के लिए. लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को समझने के लिए हमें पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग. अब कलेक्टिव बार्गेनिंग का किसी भी चीज की डेफिनेशन को मीनिंग को समझने के लिए हमें उसको स्प्लिट करके उसके वर्ड्स को स्प्लिट करके उसके मीनिंग को समझना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सो कलेक्टिव बार्गेनिंग को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसमें एक वर्ड है कलेक्टिव और एक वर्ड है बार्गेनिंग. कलेक्टिव जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि कोई कोई मिल के काम करना, कोई किसी के साथ मिल के काम करना, कोई ग्रुप एक्शन थ्रू रिप्रेजेंटेशन. और बार्गेनिंग निगोशिएट करना, निगोशिएशन प्रोसेस को इंडिकेट करता है बार्गेनिंग. सो बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग का फिर मिलाकर क्या मतलब हुआ कि ग्रुप निगोशिएशन, किसी भी ग्रुप की मिलके किसी भी टॉपिक पर निगोशिएट करना. वो कोई प्रपोजल्स भी हो सकते हैं, काउंटर प्रपोजल्स भी हो सकते हैं, ऑफर्स भी हो सकती हैं और काउंटर ऑफर्स भी हो सकती हैं. अब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, अगर हम लेबर लॉ में स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है और जो मैनेजमेंट है उनके दरमियान में एक नेगोशिएशन होती है. जो एम्प्लॉयज होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है उनके दरमियान में एक नेगोशिएशन होती है. नेगोशिएशन का टॉपिक क्या होता है कि किसी भी अगर एम्प्लॉयमेंट में किसी किस्म का फॉल्ट है, कोई वर्किंग आवर्स से रिलेटेड कोई फॉल्ट है, कोई लेबर की वेजेस से रिलेटेड कोई फॉल्ट है या कोई गैप है, किसी भी कंडीशन को डिस्कस करने के लिए नेगोशिएशन होती है. और आफ्टर दैट नेगोशिएशन वो लोग एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट. जैसा कि यहाँ पे मैंने बहुत इजी डेफिनेशन कोट की है. इट इन्वॉल्व्स द नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, मतलब लेबर एंड द मैनेजमेंट, फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड कंक्लूड्स अ डिसीजन. अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं और देखें कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ था, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस था वो 1891 में ब्रिटिश वेब एक फाउंडर हैं फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के, उन्होंने शुरू किया था इस प्रोसेस को. और पाकिस्तान में ये प्रोसेस आया था थ्रू इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 1969. ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस लाने का मकसद क्या था कि बहुत ज़्यादा लेबर अनरेस्ट होने लग गई थी, मजदूरों के साथ बहुत नाइंसाफियाँ होने लग गई थी, उनसे बहुत ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता था, उनको पे बहुत कम दी जाती थी. इसके अलावा किसी किसी जगह पे सैटरडे संडे को छुट्टी भी नहीं दी जाती थी और मोर देन 12 आवर्स, मोर देन 8 आवर्स काम करवाया जाता था. इस सब प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया ताकि बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रमोट किए जाएं लेबर्स को. और ये जो फिनोमेना स्टार्ट हुआ था, ये टीचर स्ट्राइक से स्टार्ट हुआ था जो कि यूएस में हुई थी 1960s में. अब कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हमें पता होनी चाहिए और हमें पहले उन चीज़ों से गुजरना चाहिए. वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं कि सबसे पहले एक प्रोसेस होना चाहिए.
کون سا پروسیس ہوگا؟ نیگوسیشن پروسیس ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ڈیفینیشن میں بتایا کہ یہ ایک نیگوسیشن پروسیس ہوتا ہے. کس کے درمیان میں ہوتا ہے؟ لیبر اور مینجمنٹ کے درمیان میں ہوتا ہے. اور اس پروسیس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ ٹو نیگوشیٹ کرنا. کس چیز کے اوپر نیگوشیٹ کرنا؟ کنڈیشن آف امپلائمنٹ کے اوپر نیگوشیٹ کرنا, اور پھر آخر میں ایک ایگریمنٹ آ جانا. سو بیسیکلی کلیکٹیو بارگیننگ کے لیے آپ کو 5 چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے یہ ایک پروسیس ہے. کس قسم کا پروسیس ہے؟ نیگوسیشن پروسیس ہے. کس کے بیچ میں ہوگا؟ لیبر اور مینجمنٹ کے بیچ میں ہوگا. کس پرپس کے لیے ہوگا؟ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہوگا. کس چیز پہ نیگوشیٹ ہوگی؟ کنڈیشنز پر نیگوشیٹ ہوگا. کوئی بھی مسئلہ ہوگا امپلائمنٹ میں, اس پہ نیگوسیشن ہوگی, اور پھر آخر میں آپ ایک ڈیسیجن پر پہنچ جائیں گے. یہ بیسیکلی ایک آسان مطلب ہے کلیکٹیو بارگیننگ کا. سو نیکسٹ کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کلیکٹیو بارگیننگ کے. کیا آبجیکٹیو ہوتے ہیں؟ کہ جو سب سے پہلا اور جو مین آبجیکٹیو ہے کلیکٹیو بارگیننگ کا, وہ یہ ہے کہ کلیکٹیو بارگیننگ میں جو بھی ہمارا کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہوتا ہے, اس کا کیا پرپز ہے کہ اس نے سب سے پہلے ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنا ہے. کون سے ڈسپیوٹس؟ کسی بھی ورکنگ کنڈیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی تضادات پیدا ہو جاتے ہیں, کوئی بھی ایشوز آ جاتے ہیں ویجز سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ کوئی بھی لیبر کا کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ہر قسم کا جو مسئلہ ہوگا وہ کون سیٹل کرے گا؟ وہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ سیٹل کرے گا. یہ نہیں کہ ایک ایک بندہ خود جا کے اپنا اپنا ڈسپیوٹ لے کر جائے گا اتھارٹی کے پاس. ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ بنائیں گے, وہ ایک گروپ بنائیں گے جو ان کے بہاف پہ جا کے نیگوشیٹ کرے گا. سیکنڈلی کہ وہ ورکرز کے انٹرسٹ کو پرووائڈ کرنا اس کا آبجیکٹیو ہے. تھرڈلی کوئی بھی اور مسلینیس ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے کرنا اس کا آبجیکٹیو ہے. پھر اس نے نیگوسیشنز کرنی ہے والنٹیرلی. یہ نہیں کہ آپ اس کو مجبور کریں. جو بھی کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہے وہ والنٹیرلی جو ہے نیگوشیٹ کرے گا. پھر اس نے ایک ایگریمنٹ پہ بھی پہنچنا ہے دونوں سائڈ کے پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے. پھر اس نے دونوں پارٹیز کے میوچل بینیفٹ بھی دیکھنا ہے, اور اس نے امپلائر کے ریلیشن شپ کو بھی مینٹین کر کے رکھنا ہے. نیکسٹ ہے کریکٹرسٹکس آف کلیکٹیو بارگیننگ. اب کلیکٹیو بارگیننگ کرنے یہ نہیں ہوتا کہ ہم بس جائیں اور ہم کسی ایجنٹ کو بھیج دیں اور وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی بول دے. اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کلیکٹیو بارگیننگ کرنے کے لیے ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے, اور یہ اسٹیبلشڈ کریکٹرسٹکس ہیں اس کے. جو سب سے پہلا کریکٹرسٹک ہے وہ کلیکٹیو ہے, کہ جو کلیکٹیو بارگیننگ ہے وہ کلیکٹیو ہونی چاہیے. اس کا اپنا نام ہی کلیکٹیو بارگیننگ ہے. مطلب کہ جو بھی امپلائرز کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا اور جو بھی امپلائیز کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا, وہ دونوں اکٹھے بیٹھیں گے اور نیگوشیٹ کریں گے آن دا ٹرمز آف دا امپلائمنٹ. اس کی کنڈیشنز پہ وہ نیگوشیٹ کریں گے اکٹھے بیٹھ کے, کلیکٹیولی نیگوشیٹ کریں گے. سیکنڈلی ہے اسٹرینتھ جیسے کہ نام انڈیکیٹ کر رہے کہ اسٹرانگ ہونا, ایکول ہونا. تو دونوں پارٹیز جو ہوں گی, امپلائیز کے ریپرزینٹیٹیو بھی اور امپلائرز کے ریپرزینٹیٹیو بھی, دونوں اسٹرانگ اور ایکول ہوں گے. والنٹری جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دونوں پارٹیز کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے خود آنا ہے, والنٹریلی آنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کو زبردستی کر رہے ہیں یا آپ کسی کو انفلوئنس کر رہے ہیں یا آپ کسی کو فورس کر رہے ہیں. دونوں پارٹیز جو ہیں وہ والنٹریلی آئیں گی نیگوشیٹ کرنے کے لیے. امپروومنٹ کی جب بات آتی ہے تو یہ کلیکٹیو بارگیننگ جو ہے یہ ایک اس طرح سے ہونی چاہیے کلیکٹیو بارگیننگ کہ دونوں کے جو درمیان میں ریلیشن ہوگا, امپلائی اور امپلائر کے درمیان میں جو ریلیشن ہوگا, یہ اس کو امپروو کرے, یہ اس ریلیشن کو خراب مت کرے, امپروو کرے. ریپرزنٹیشن میں کلیکٹیو بارگیننگ جو ہوگی یہ 2 ریپرزنٹیٹیوز کے درمیان میں ہوگی, ایک لیبر کا ریپرزنٹیٹیو اور ایک مینجمنٹ کا ریپرزنٹیٹیو. نیکسٹ فلیکسیبل. کلیکٹیو بارگیننگ جو ہوگی یہ فلیکسیبل ہوگی اور ایک کنٹینیوس پروسیس ہوگا. یہ کوئی بھی فکسڈ یا اسٹیٹک قسم کا پروسیس نہیں ہوتا, یہ ایک کنٹینیوس اور اسٹیبل پروسیس ہوتا ہے. پھر ڈائنامک کی جہاں پر بات آئے گی تو ڈائنامک آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایک وقت کے ساتھ, کسی بھی چیز کا ایک وقت کے ساتھ چینج ہو جانا. تو جو کلیکٹیو بارگیننگ ہوگی یا کوئی بھی جو ڈیسیجن وہ لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی میٹر نیگوشیٹ کر رہے ہیں,
تو وہ جو میٹر ہوگا یا وہ ود ٹائم پیریڈ وہ چینج ہو سکتا ہے, اور وہ جو ان کا ایگریمنٹ ہوگا, جو ان کا وے آف ایگریمنٹ ہوگا, وہ اس کو بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. بائیپارٹائٹ پروسیس پہ کیا ہوتا ہے کہ جو امپلائر اور امپلائی کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ دونوں نیگوشیٹ کریں گے فیس ٹو فیس. وہ دونوں والنٹیرلی نیگوشیٹ کریں فیس ٹو فیس. یہ نہیں کہ آپ ایک طرف سے آپ کا ریپرزینٹیٹیو آ گیا اور دوسری طرف سے بندہ خود اٹھ کے آ گیا, یہ نہیں ہوگا. دونوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے جو نیگوشیٹ کریں گے فیس ٹو فیس آن اے ٹیبل. نیکسٹ, کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ اب کیا ہوتا ہے. سیکشن 19 to 22 آف انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہمارا ڈیل کرتا ہے سی بی اے سے, کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ سے. تو آئی آر اے کا آئی آر اے 2012 کا سیکشن 2 پارٹ 4 کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے کہ کوئی بھی ورکمین ٹریڈ یونین جو کام کر رہی ہو ان دا میٹر آف کلیکٹیو بارگیننگ, اس کو ہم کیا کہیں گے, کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. نیکسٹ, کہ بارگین کرنے کی نیسیسٹی کیا ہوتی ہے, بارگین کرنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر. تو بہت ساری ایسی میٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر بارگین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, جس میں سے 3 امپورٹنٹ میٹر ہیں. ایک, کسی بھی انڈسٹریل انسٹیبلٹی کو لمٹائز کرنا, جہاں پہ انفیئر لیبر پریکٹس ہو رہی ہو اس چیز کو ایلیمنیٹ کرنا, بالکل ختم کرنا, اور جہاں پہ لیبرز کے رائٹس انفرنج ہو رہے ہوں ان کے رائٹس دلوانا. ان 3 چیزوں کے لیے بیسیکلی ہماری بہت ضروری جو ہے ضرورت ہے ہمیں کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کی, کہ یہ 3 کام ہم کریں اپنے لیبرز کے لیے. نیکسٹ ہے سلیکشن پروسیس آف کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پروسیجر ہے کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہمارا بیسیکلی ہم اس کو اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں. تو سیکشن 19 جو ہے آئی آر اے کا, وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی رجسٹرڈ اسٹیبلشمنٹ تو ہوگی, لیکن رجسٹرڈ اسٹیبلشمنٹ جس کی کسی بھی ٹریڈ یونین کی جس کی جو ممبرشپ ہوگی وہ 1/3 ہونی چاہیے. تو وہ جو ہے وہ رجسٹرار کو اپلیکیشن بھیج سکتی ہے کہ آپ اس کو اس ٹریڈ یونین کو جو ہے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ اپوائنٹ کر لیں اس اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن اگر اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک سے زیادہ ٹریڈ یونین ہو تو پھر رجسٹرار کیا کرے گا, کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ اپوائنٹ کرنے کے لیے وہ پورے الیکشن کے پروسیس سے گزرے گا, وہ پورے سیکرٹ بیلٹ کے پروسیس سے گزرے گا. میں نے آپ کو کیا 2 باتیں بتائیں کہ اگر صرف ایک رجسٹرڈ ٹریڈ یونین ہے تو وہ رجسٹرڈ ٹریڈ یونین رجسٹرار کو اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ اس کو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ اپوائنٹ کیا جائے. لیکن اگر ایک سے زیادہ رجسٹرڈ ٹریڈ یونین ہے تو رجسٹرار کیا کرے گا, وہ الیکشن کے پروسیس سے گزرے گا. پروسیس آف سلیکشن کی, اب الیکشن میں ہمارا کیا پروسیس اپلائی کیا جائے گا کہ سب سے پہلے جو رجسٹرار ہے وہ ڈفرینٹ, ہر بندہ جو بھی اپلائی کرے گا الیکشن کے لیے اس کی اپلیکیشنز کو کلیکٹ کرے گا. پھر جو بھی لسٹ آف امپلائیز بنے گی یا ممبرز بنے گی جن لوگوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہوگی, وہ لسٹ ایک بنا کے جو ہے رجسٹرار کو دی جائے گی. دین رجسٹرار اس لسٹ کو چیک کرے گا, اگر اس کو لگتا ہے کہ اس لسٹ میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ اس لسٹ میں امینڈمنٹ کرے گا, اور وہ پھر امینڈمنٹ کر کے وہ لسٹ بھجوا دے گا یونین کو, اور اس کی کاپی کمپیٹیٹرز کو بھی بھجوا دے گا, جو کہ مطلب ہر بندے کو بھجوا دی جائے گی جس نے اپلائی کیا ہوگا الیکشن میں. دین وہ لسٹ جو ہے وہ اونرز کو بھی دی جائے گی اور کمپیٹیٹرز کو بھی دی جائے گی الیکشن سے 4 دن پہلے. اس کے بعد پبلسٹی بھی کی جا سکتی ہے نیئر دا ووٹنگ سینٹر, لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ کوئی بھی پبلسٹی ود ان 50 یارڈز آف ووٹنگ سینٹر نہیں ہوگی. اس کے بعد رجسٹرار یہ سب کو لسٹ بھجوانے کے بعد اور پبلسٹی ہونے کے بعد لسٹ کو جو ہے وہ دیکھنے کے بعد رجسٹرار سب اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرے گا ود ریگارڈس ٹو دی الیکشن. اور الیکشن کا جو سی بی اے جو الیکٹ ہو جائے گا پھر اس کا جو ٹینیور ہوگا وہ 2 ایئرس کا ہوئے گا. تو دس از دا آل پروسیس فار دا اپوائنٹمنٹ آف کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. نیکسٹ ہے کہ
ایسے کون سے اسٹیپس ہمیں فالو کرنے چاہیے فار اپوائنٹنگ اور فار دا کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس. تو بیسیکلی ہمیں 5 اسٹیپس کا لازمی خیال رکھنا چاہیے, جو ہمارے 5 اسٹیپس سب سے ضروری ہیں کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس میں. سب سے پہلے پریپریشن سے ہماری کیا مراد ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک نیگوسیشن ٹیم بنانی ہے جو ہمارے بہاف پہ جا کے نیگوشیٹ کرے گی. دوسرا ہمارا اسٹیپ کیا ہے, ڈسکشن, کہ دونوں پارٹیز رولز کو ڈسکس کریں گی جو کہ جن رولز کی بنیاد پر فردر نیگوسیشنز ہوں گی. تھرڈ ہمارا اسٹیپ کیا ہوگا, پروپوزل, کہ پروپوزل کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے کہ اس کا نیم انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کسی بھی چیز کی اوپننگ, کسی بھی چیز کی انیشیل اوپننگ سٹیٹمنٹ, اور کوئی بھی ایسے آپشنز دیے جائیں گے, ایسے پاسبل آپشنز دیے جائیں گے اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے. فورتھ ہمارا اسٹیپ ہوگا بارگیننگ کا. تو نیگوسیشن پروسیس ہوگا بارگیننگ کے اندر, جس میں ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, کہ آپ واقعی نیگوشیٹ کر کے آپ کسی ڈیسیجن پر پہنچنا چاہتے ہیں. اور لاسٹ ہے پھر سیٹلمنٹ, کہ آپ ان سارے پروسیسز کے بعد, ان سارے نیگوسیشن کے بعد, بارگین کرنے کے بعد آپ ایک ڈیسیجن پر پہنچیں گے, آپ ایک کنکلوژن پر پہنچیں گے اور آپ کنکلوڈ کریں گے. نیکسٹ, اب کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے کچھ فنکشنز بھی ہوتے ہیں جو کہ سیکشن 20 آف IRA 2012 میں بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا فنکشن کیا ہے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا, کہ اس نے ہر میٹر کو ریگارڈنگ دی امپلائمنٹ, نان امپلائمنٹ, ٹرم آف امپلائمنٹ, یا پھر کسی بھی کنڈیشن آف ورک کو, یا پھر کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے کسی لیبر کے ساتھ, یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اس نے ان تمام مسائل کو حل کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ نے. سیکنڈ کیا اس کی ڈیوٹی ہے, کہ اگر کوئی مسائل ہو جاتے ہیں, کوئی ایشو ہو جاتا ہے, تو اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اس کی ڈیوٹی کیا ہے, کہ اس نے جس بندے کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے, یا جس کسی گروپ کے خلاف یا کسی ایک بندے کے خلاف کاروائی ہوئی ہے, اس نے اس بندے کو ریپرزینٹ کرنا ہے ان دا جوڈیشل پروسیڈنگ. تھرڈ اس کا فنکشن کیا ہے, کہ اگر کوئی اسٹرائک ہونے والی ہے تو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے, ہی از obliged کہ وہ نوٹس پہلے دے دے اسٹرائک کا بفور دا ڈکلیریشن آف اسٹرائک. اور فورتھلی اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے ورک مین کو ریپرزینٹ کرنا ہے آن دا بورڈ آف ٹرسٹیز, کسی بھی ویلفیئر انسٹیٹیوشن میں جہاں پر کوئی پروویڈنٹ فنڈ, کوئی ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ یا اس قسم کی کوئی بھی اور بینیفٹس ہوتے ہیں, وہاں پر اس نے اپنے ورک مین کو ریپرزینٹ کرنا ہے. نیکسٹ ہے کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا پاکستان کے اندر کیا سینیریو ہے. اب کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ سسٹم, کلیکٹیو بارگیننگ سسٹم یا کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس جو ہے, یہ پاکستان میں بہت ویک چل رہا ہے. پاکستان میں ابھی اس کے اوپر اتنا کام نہیں کیا جا رہا, پاکستان میں ابھی اس کی اتنی گروتھ نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے, اس کی سب سے پہلے اور سب سے جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ٹریڈ یونینز ہیں وہ اتنی آرگنائز نہیں ہے کہ وہ کلیکٹیولی بارگین کر سکیں. سیکنڈلی کہ جو ہمارے ٹریڈ یونین کے لیڈرز ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں کہ وہ امپلائیز کی اور امپلائرس کی پرابلمس کو سن سکیں اور پھر ان کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکیں. تھرڈلی کہ جو بھی ہمارے ٹریڈ یونین کی لیڈرز ہیں وہ یا تو اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں یا وہ سیلف انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں. وہ فار دا پبلک کام نہیں کرے, وہ یا پولیٹیکلی انوالو ہیں کسی کام میں یا اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے انوالو ہیں. فورتھلی جو ایتھیکل پوزیشن ہے ہماری ٹریڈ یونینز کی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ٹریڈ یونینز ان ابراڈ, کہ اس لیے ہمارے جو پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے اندر کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس اتنی اچھے سے اور اتنی فاسٹر گرو نہیں کر رہا. ففتھلی جو مین ہمارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہمارا گیپ ہے, لیکیونا ہے, جس کو ہمیں فل کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے امپلائرز ہیں, جو ہمارے ورکرز ہیں, جو ہماری مینجمنٹ ہے, لیبر ہے, ان کے پاس ان کا ایٹیٹیوڈ اس قسم کا ہوتا ہے, وہ لوگ
وائلنس میں زیادہ فیتھ رکھتے ہیں. اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے یا ان کو کسی چیز کو ایک اسموتھ پروسیس کے تھرو گزارنا چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل آئے دن کچھ بھی ہوتا ہے, کسی بھی کمپنی میں کچھ ہوتا ہے تو اگلے دن جی اسٹرائک شروع ہو جاتی ہے, مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے, کمپنی کو توڑنے لگ جائیں گے. یہ سب کس وجہ سے؟ یہ لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہے. وہ لوگ زیادہ وائلنس میں فیتھ رکھنے لگ گئے ہیں. وہ کلیکٹیو بارگیننگ کے پروسیس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرے کہ جب ایک آپ کا کام ایک اسموتھ پروسیس کے تھرو ہوتا ہوا ہو سکتا ہے, ہماری ڈیمانڈس پوری ہو سکتی ہیں, وہ اس چیز کے اوپر یقین ہی نہیں کر رہے اور وہ صرف وائلنس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہماری مینجمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہماری مینجمنٹ میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ہمارا کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس نہیں چل رہا پاکستان میں صحیح طرح سے. ہمارے ورکرز کے ساتھ کمیونیکیشن گیپس ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور لاسٹلی جو ہمارا لیکیون ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کوئی گورنمنٹ کا کوئی کنسلیشن رول ہی نہیں ہے ان بارگیننگ پروسیس. ہماری گورنمنٹ اس چیز میں کوئی رول ہی نہیں پلے کر رہی کہ اس پروسیس کو جو ہے پاکستان میں لایا جائے اور اس طرح سے لیبرز کی جو ہے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اسموتھ پروسیس رن کیا جائے. لاسٹلی ایک کیس ہے پاکستان کا 2003 PLC 330 جو کہ کلیکٹیو بارگیننگ کے بارے میں بات کرتا ہے, کلیکٹیو بارگیننگ کو ڈیفائن کرتا ہے, اس کا پرپس بتاتا ہے. اس کیس میں کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ کلیکٹیو بارگیننگ جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے, یہ ایک ایسا میکینزم ہے جس میکینزم کو یا جس پروسیس کو بنانے کی یا ہمیں اڈاپٹ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ ہم پروٹیکٹ کر سکیں اپنے ورکرز کے انٹرسٹ کو, ہم اپنے لیبرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیسیکلی اس پروسیس کو بنایا گیا ہے. کلیکٹیو بارگیننگ کے پروسیس کو اور کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ وہ ہمارے لیبرز کے رائٹ کو پروموٹ کر سکیں, وہ ان کے رائٹ کے لیے فائٹ کریں اور ایک اسموتھ طریقے سے جو ہے ایک اچھے طریقے سے فلفل ہو جائے. So this is all from collective bargaining and collective bargaining agent. Thank you so much, Noor, for such a brief and well-managed and precise lecture. I hope کہ سب کا کانسیپٹ ہو گیا ہوگا. ایون کہ اگر اب تو ان کو ایگزام میں بھی کوشچن آتا ہے تو آپ اسٹارٹس انٹروڈکشن, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, کریکٹرسٹکس, جنرل کانسیپٹ کیا ہے, اوریجن کیا ہے, پھر لا سے ریلیٹڈ جو اگر آپ لیبر لا کا آپ کا پرٹیکولر سبجیکٹ ہے تو ریلیونٹ سیکشن کیا ہے, کیا پروسیجر ہے, کیا فنکشن ہے, اور اس کا جنرل پرسپیکٹیو کہ کلیکٹیو بارگیننگ کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے پاکستان میں, اور پھر آپ کو اسٹوڈنٹس کو جو ہے ساتھ کیس لا بھی مل گیا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بینیفیشیل لیکچر ہوگا. آئی شیئر دا ریکارڈنگ. فرسٹ آف آل تھینکس ٹو نور فاطمہ فار ڈوئنگ دس گریٹ ورک. اور ان کو میں نے بہت شارٹ نوٹس پہ جو ہے کہا تھا, ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ اس پہ لیکچر ڈلیور کریں تو پراپرلی پریپیئر کر کے. سو شی ہیز ڈن کمینڈیبلی ویل. تھینک یو سو مچ نور فاطمہ. Thank you so much, Sadia. اگر اب کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ 1 by 1 ہینڈ ریز کریں, اور اگر کوئی چیز آپ کو اسپیسیفکلی سمجھ نہیں آئی تو آپ کوشچن جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. یس سیف, یو ہیو اے کوشچن, سو گو فرسٹ. آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا. جی, میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جو ہے وہ لیبر کے انٹرسٹ کو مینجمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے, ان کے آگے رکھتا ہے جو ہے ان کی جو ریزرویشنز ہے یا کوئی مسائل ہیں جو لیبر کے, تو اگر مینجمنٹ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کی بات نہیں مانتی تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا مینجمنٹ بائنڈ ہے کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کی بات مانے یا اس کے ریزرویشن کو مانے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہے اگر وہ فیل ہو جائے اس کے انٹرسٹ کو, لیبر کے انٹرسٹ کو آگے فارورڈ کرنے میں مینجمنٹ سے ان کی جو میڈیشن کرنے میں, تو اس صورت میں جو کیا کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ ہم نے جو پڑھا ہے کہ اپوائنٹ ہونے کا پروسیجر تو پڑھا, کیا کلیکٹیو بارگیننگ کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے ٹینیور کمپلیٹ ہونے سے پہلے؟ اگر ہاں تو کیسے؟
جی، آپ کے فرسٹ کوشچن کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ کلیکٹیو بارگیننگ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک نیگوسیشن پروسیس ہے. جب آپ کا کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ مینجمنٹ کے پاس کوئی آپ کا ڈسپیوٹ لے کر جاتا ہے تو دونوں طرف سے اس میٹر کے اوپر نیگوسیشن ہوتی ہے، سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اور وہ میٹر کسی نہ کسی بات پہ آ کے سیٹل ہو جاتا ہے. یا تو مینجمنٹ کمپرومائز کر لیتی ہے یا پھر لیبر کمپرومائز کر لیتا ہے، یا دونوں کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور دونوں کو کسی نہ کسی حد تک بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پروسیس سے جب بھی کوئی ڈسپیوٹ باہر نکلتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ ہوا ہوا، وہ سیٹل ہوا، وہ کسی حد سیٹلمنٹ ہو کے اس ڈسپیوٹ کی، تب وہ اس ڈسپیوٹ سے باہر آتا ہے. اور جو سیکنڈ آپ کا کوشچن ہے کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کو ہم نکال بھی سکتے ہیں، تو اگر کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کوئی بھی ایسا کام کرے جو کہ امورل ہو، جو کہ اس کی پوسٹ کے اگینسٹ ہو، جو کہ ہمارے لاز کے اگینسٹ ہو، تو ہم اس کو امورالٹی کی بیس پر نکال سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو اس کے علاوہ کسی بھی اس پہ ہم نہیں نکال سکتے. دو